अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। सिंस पाकिस्तान इज अ हैपनिंग प्लेस, तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। डेवलपमेंट तो वो भी हैं जहां मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहीं तकरीर करते हुए फरमाया है कि जब अगर उन्हें अवाम दोबारा मौका देंगे तो वो पाकिस्तान के हालात को बदल देंगे, दुनिया के सामने पाकिस्तान के इमेज को यकसर तब्दील करके रख देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त है। इस पे जितनी भी हम तालियां बजाएं, किसी ने मुझे कहा था कि तालियां मारी नहीं जाती, तालियां बजाई जाती हैं। दूसरा उन्होंने साथ कहा कि उनके बड़े भाई जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनको अगर इसे कहते हैं अवाम मौका देंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो पाकिस्तान को रीशेप कर देंगे, रीस्ट्रक्चर कर देंगे इस उम्र में। इसके ऊपर भी कितनी बड़ी हिम्मत है। पर दीज आर नॉट द डेवलपमेंट्स जो इस वक्त ऑफ इंटरेस्ट है आपके लिए, ये मेरे लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद के अंदर एक एडिशनल सेशन जज जो फरीद बलोच, जिनका नाम है फरोख फरीद बलोच, उन्होंने एक डिसीजन लिखा है 19 तारीख को, जो अब मंजर आम पे आया आपसे चंद घंटे पहले। और ये एक प्री अरेस्ट बेल का ऑर्डर है, जहां उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की बेल को उन्होंने कंफर्म किया है। उसके ऊपर उन्होंने बड़ा जानदार, मजबूत, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिखा है। डिसीजन उनका बिल्कुल लॉजिकल है, डिसीजन उनका मंतकी है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल है इन द बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इन द रिपब्लिक ऑफ इलॉजिक, द इलॉजिकल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहां ये चंद लाइनें जो खालिस्तान मंतक, लॉजिक और कॉमन सेंस पे बेस करती हैं, वो भी लोगों को बहादुरी लग रही है, बोल्डनेस लग रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है। कई लोगों को फिक्र है कि अब जज साहब ने डिसीजन तो लिख दिया, इसके बाद जज साहब का क्या होगा, जज साहब को कहाँ रखा जाएगा, कहाँ प्लेस किया जाएगा, ये कभी नजर आएंगे, इनके पास कभी कोई केस लगेगा। और ये जो फैसला इन्होंने लिख दिया है, इस फैसले को ओवरटर्न करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। जहां आप ये फैसला देखते हैं, ज़हन रखिए कि पिछले 24-36 घंटों में एक फैसला वो भी है जहां लाहौर शहर के अंदर फरहाद शाह साहब, जो एक फरहाद वो था जो शीरी की मोहब्बत में मर गया था, जो प्यार करने वाला था, मोहब्बत करने वाला था, सच्चा था। लेकिन एक ये लाहौर का फरहाद है जो एक प्रोसिक्यूटर है, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड करता है, जिसने एक एंटी टेरर कोर्ट के जज साहब को, अबहर खान उनका नाम है, उनको जाके ये बताया है कि हमारी जीआईटी ने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है और इमरान खान के खिलाफ तमाम सबूत मिल गए हैं कि इमरान खान ने वो वायलेंस इंस्टिगेट की, बलवाइयों को भेजा। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जो रेजिडेंस है, बाबाए बाबाए पाकिस्तान की, फाउंडर ऑफ द नेशन की रेजिडेंस के ऊपर इमरान खान ने हमला करवाया। ये वही रेजिडेंस है जहां इमरान खान, जहां जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे जनाब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले जो है बैरिस्टर हुआ करते थे, बरसगीर अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया के सबसे कैपेबल तरीन जो लीगल और गिफ्टेड माइंड्स थे, उनको उसका शुमार होता था। फिर उन्होंने तन तनहा एक रियासत क्रिएट की, उन्होंने ब्रिटिश इस्तेमार और इंपीरियलिज्म का मुकाबला किया, कांग्रेस का उन्होंने मुकाबला किया, और उनको दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट गिफ्टेड नेगोशिएटर समझा जाता है। लेकिन आजादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हालात, बदलते हुए हालात को देख के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यूनिफॉर्म पहन लिया, उनकी सूरत हाल तब्दील होगी, और तरक्की करते करते वो जो बैरिस्टर था गिफ्टेड, उसने रियलाइज किया कि वो काम ठीक नहीं था। तो तरक्की करते करते कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर रहे, और इसी ओहदे में वो इस जो रेजिडेंस है उनकी, जिना हाउस, जो हमें अभी रीडिस्कवर किया हमने आसारे महकमा आसारे कदीमा की मदद से, तो वो उस रेजिडेंस के ऊपर इमरान खान ने हमला करवाया। तो जहां आपको जस्टिस फरोख फरीद बलोच का आप डिसीजन देखते हैं 19 तारीख का, वहां आप फरहाद शाह साहब का भी लाहौर का डिसीजन देखते हैं। फिर साथ ही आप ये भी सुनते हैं कि इन्हीं 24-36 घंटों के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने उस एक सिंगल बेंच डिसीजन को चेंज कर दिया। जो सिंगल बेंच जो डिसीजन था वो चंद दिन पहले, चंद हफ्तों पहले का डिसीजन था, जिसने एक स्टे ऑर्डर इशू किया था इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब उस्मान अनवर साहब के उस फैसले पे, जहां उन्होंने ये कहा था कि जो जो जिमनियां और सप्लीमेंट्रीज में लोगों को मारपीट करके, तशद्दुद करके, जिन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमें भेजा था बाबाए पाकिस्तान जनाब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रेजिडेंस पे हमला करने के लिए, तो चूंकि वो जिमनियां आ गई हैं, इसलिए इमरान खान के खिलाफ एडिशनल केसेस और एफआईआर दर्ज की जाएं। तो कुछ दिन या हफ्ते पहले तो एक लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने उस चीज को रोक दिया था, लेकिन गुज़श्ता 36 घंटों के अंदर एक दूसरे डिविजनल बेंच ने वो स्टे ऑर्डर उठा दिया है। इसका मतलब है कि इमरान खान के खिलाफ 30-40 और केसेस भी रजिस्टर हो जाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां मुकम्मल हो गई हैं। और यूं इमरान खान जो क्रिकेट की दुनिया में, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि मैं कोई क्रिकेट का बहुत बड़ा, आपको पता है, स्टेटिस्टिशियन नहीं रहा, मैंने कभी देखे भी नहीं मैचेस, मैंने सिर्फ वही मैचेस देखे जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वगैरह होते थे। मैंने और कोई मैच में, आपसे ये कन्फेस करता हूँ, कोई मैच का गुना मैंने किया ही नहीं क्रिकेट का मैच देखने का। सो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान क्रिकेट में कभी भी
انہوں نے شاید ڈبل سینچری نہیں بنائی ہوگی, شاید ایک آدھ دفعہ سینچری انہوں نے ٹھوکی ہو, لیکن ڈبل سینچری انہوں نے کبھی نہیں بنائی ہوگی. لیکن کیا کمال ہے ان دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ان دی illogical ریپبلک آف پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر پاکستان بہت جلدی ڈبل سینچری اپنی مکمل کر لیں گے کیسز کی. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی میں واپس آؤں گا, یا مت سمجھیے مت کہ میں ابھی اس کے اوپر نہیں آ رہا. جو فروخ فرید بلوچ صاحب کا ڈیسیجن ہے اس کی میں اسکرین شیئرنگ بھی کروں گا, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. اس کا جو ڈیسیجن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, اور میں نے وہ باقاعدہ ایک URL اس کا کریٹ کیا ہے. میں نے اس کو ٹویٹر کے ذریعے اپنے ٹویٹر پہ اس URL کو رکھا ہے, جہاں آپ میں سے کوئی بھی شخص جا کے اس پورے ڈیسیجن کو پڑھ سکتا ہے. یہ کہنے میں 4 پیج کا ڈیسیجن ہے, یہ پریکٹیکلی یہ صرف 2 پیج کا ڈیسیجن ہے, جس میں پہلے بتایا گیا کہ پولیس اور پروسیکیوشن کی طرف سے عمران خان کے اوپر چارج ہے کیا, انہوں نے ایویڈنس کیا پریزنٹ کی ہے, عمران خان کے وکیل نے جواباً کیا وہاں پہ آرگومنٹ دیے ہیں, اور کس طرح سے جج صاحب نے عمران خان کے وکیل کا جو آرگومنٹ اور استدلال ہے اس کو انہوں نے صحیح سمجھا ہے, اور کیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے جو کیس عمران خان کے اوپر بنایا ہے یہ میلافائڈ انٹینشن سے بدنام کرنے کے لیے, ہیوملیٹ کرنے کے لیے, پریشر کرنے کے لیے بنایا انہوں نے. وہ میں آپ کو پورا پڑھ کے سناؤں گا, سو یو ڈونٹ گو اوے دیٹ. لیکن میں تھوڑا سا اور آپ کو 1-2 چیزیں اور بتا دوں. ایک تو میں نے ایک ویلاگ کے اندر 4-5 دن پہلے, آپ کو یاد ہوگا جو آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, کہ جب ہندوستان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی لیزا سامنے آئی تھی, جس کی میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی, جو سونی سی ایک ہندوستانی ٹریڈیشنل انڈین شکل کی تھی, تو میں نے کہا بہت جلدی, چونکہ انہوں نے لیزا بنائی. مزے کی بات ہے, وہ بھی کوئی اس کا نام رکھ دیتے, کوئی موہنی رکھ دیتے, رادھا رکھ دیتے, بجائے انہوں نے کیوں اس کا نام لیزا رکھا تھا, میرے خیال ہے کچھ شاید کرسچن اسٹیٹ میں ہوگا. بہرحال میں نے کہا تھا بہت جلدی اس کے مقابلے میں زینب یا فاطمہ آئے گی. اب پاکستان سے بھی زینب اور فاطمہ کی لائن لگ گئی ہے, تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ زینب فاطمہ جو ہے, اس کے بارے میں فواد چودھری صاحب کا کہنا یہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنس AI ڈریون ہے, لیکن ان کو یہ جان کے بہت مایوسی ہوئی کہ یہ ٹیلی ویژن چینلز جو لڑکیاں پروڈیوس کر رہے ہیں, خوبصورت سونی لڑکیاں پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنس ڈریون نہیں ہے, بلکہ یہ محض ڈیجیٹلی آپریٹ کرتی ہیں. اور میں آپ کو اس کی بھی بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے, کہ پاکستان میں کم از کم آرٹیفیشلی انٹیلیجنس ڈریون آپ کو لڑکی یا لڑکا نہیں ملنے لگا پریزنٹر, اور میں بتاتا ہوں اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں. لیکن سپریم کورٹ کے ایک بینچ بہت جلدی ہیئرنگ کرنے والا ہے, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا کوئٹہ کے قتل کے حوالے سے. 3 ہیئرنگز, اس کی 2 ہیئرنگز پہلے ہو چکی ہیں اس بینچ کی, اور یہ عمران خان کے وکلا یہاں پہ گئے ہوئے ہیں ایک اسٹے آرڈر لینے کے لیے, اپیل لے کے کہ کوئٹہ ان کو نہیں جانا ہے, کوئٹہ کیا جو یعنی جو وکیل صاحب کے قتل کا مقدمہ ہے. اور یہاں پر مسلسل بینچ میں تبدیلی ہو رہی ہے, اور اب بینچ کے اندر جو نئی تبدیلی ہوئی ہے, اس بینچ کو اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, جو میرا انالیسس ہمبل یہ کہتا ہے کہ حکومت وقت کے بہت قریب ہیں, بیکاز جو فوجی عدالتوں والا بینچ تھا وہاں پر بھی جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے یہ ایشو اٹھایا, جس کے بعد میں اٹارنی جنرل پاکستان نے کوٹ کیا. وہ نوٹ مسٹیریسلی, حالانکہ ایکچوئل ڈیسیجن میں نہیں تھا, بعد میں وہ ایک نوٹ بھی مسٹیریسلی سامنے آیا, جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک لارجر بینچ بننا چاہیے. اب آپ سب واقف ہیں کہ پہلے وہاں پر ایک جتنا بڑا لارجر بینچ بن سکتا تھا 9 ممبر کا, وہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب نے ڈرتے ڈرتے ایک بنا ہی دیا تھا, جس میں قاضی فائزی صاحب بھی تھے, منصور علی شاہ صاحب بھی تھے, اس میں شاید میرا خیال ہے اس میں شاید ایک اور صاحب بھی تھے, مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا, وہ بھی ایک ڈیسیڈنٹ گروپ تھا. اور پھر وہ 2 لوگ اس میں سے پہلے نکل گئے, پھر حکومت نے آبجیکشن کی اور منصور علی شاہ صاحب کو وہاں سے نکال دیا. تو یوں وہ 9 لوگوں کا جو بینچ تھا جسٹسز کا, آنریبل جسٹسز کا, وہ ریڈیوس ہو کے 6 کا ہو گیا. اور جانتے بوجھتے کہ یہ صورتحال ہے اور یہاں پہ لارجر بینچ نہیں بن سکتا, جسٹس یحییٰ علی آفریدی نے ایک نوٹ لکھ کے کہا کہ لارجر بینچ بننا چاہیے, اور اس کی بیسس پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ جو ملٹری ٹرائل کی جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے اعتزاز احسن کی اور جسٹس جواد احمد خواجہ کی, اس میں ایک اسپینر پھینکنے کی کوشش کی, اور جسٹس یحییٰ آفریدی اور اٹارنی جنرل کے درمیان میں آپ کو ایک کنسنسس اس چیز کے اوپر نظر آیا. لکنگ ایٹ دیٹ ایویڈنس, میں ایویڈنس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں, میں میتھمیٹکس کی بیس پہ بات کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اب اس بینچ کو کوئٹہ کے مرڈر ٹرائل کے حوالے سے عمران خان کے اوپر جو الزام ہے کوئٹہ میں ایک وکیل کا, اس کو جسٹس یحییٰ آفریدی کا اس بینچ کو ہیڈ کرنا, اور ان کے ساتھ ایک مظاہر علی اکبر نقوی تو وہاں پہ ہیں ہی, لیکن دوسرے جو محمد مظاہر ہیں ان کا وہاں ایڈ ہونا, مجھے جہاں یاد آتا ہے کہ پچھلے دنوں میں بھی جب بینچ ٹوٹے اور اوپر نیچے ہوا اور ریکیوز لوگوں نے کیا, تو وہاں محمد مظاہر جو ہیں یا مظہر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی غالباً ریکیوز کیا تھا. تو اب اس بینچ کے اندر مجھے 2 لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اور بینچ بنایا ہے جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے, اس کو بہت غور سے دیکھیے, میں بھی آپ کو اسکرین شیئرنگ بھی کرتا ہوں. اب عمر عطا بندیال کا اور دوسری طرف سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گروپ کا ہمیشہ ایک فالٹ لائن اور جھگڑا تو رہا ہی ہے, جہاں قاضی فائز عیسیٰ ایک طرف ہیں اور 4 اور جسٹسز ان کے ساتھ ہیں, جس میں محمد مظہر بھی ہیں, جس کے اندر یحییٰ آفریدی بھی ہیں, اور دوسری طرف
عمر عطا بندیال صاحب جو ہے. لیکن عمر عطا بندیال صاحب کا یہ بینچ بنانا جس میں 2 لوگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گروپ سے ہیں, یعنی یحییٰ آفریدی بھی ہیں اور محمد مظہر بھی ہیں, یہ مجھے خاصا انٹرسٹنگ ڈیسیجن لگتا ہے اس سٹیج پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ خاصی قسم کے دباؤ میں آ رہے ہیں. بہرحال یہ ڈیسیجن ہے. اور ایک اور دوسرا ڈیسیجن یہ ہے جہاں سپریم کورٹ چیف عمر عطا بندیال صاحب نے حکومت کی اس اپلیکیشن اور پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک کیوریٹو پٹیشن داخل کی تھی ڈاکٹر فاروق نسیم نے پی ٹی آئی کی حکومت میں پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے, اسے چیف جسٹس نے وڈرا کر لیا. لیکن وڈرا کیا تو اس کے اوپر اتنا لمبا ڈیسیجن لکھا ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ 2 لائنیں لکھ سکتے تھے کہ چونکہ حکومت کی اپلیکیشن ہے میں اسے وڈرا کر رہا ہوں. بہت لمبا ایک عجیب و غریب قسم کا انہوں نے ڈیسیجن لکھا ہے جس کے بارے میں اکثر وکلا کو شک ہے کہ چیف جسٹس خاصے انڈر پریشر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیٹ می کوئکلی شو سم اسکرینز. آئی نو مینی پیپل ڈونٹ لائک اسکرین شیئرنگ, لیکن میں کوئکلی آپ کو کچھ اسکرین شیئرنگ کر دوں. اسکرین شیئرنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ان پرٹیکولر انسٹانسز میں. دیکھیے یہ وہ ڈیسیجن ہے جو لکھا ہے, میں آپ کو سب سے پہلے یہ وہ ڈیسیجن ہے جو میں نے اس کو ایک یو آر ایل اس کے لیے کریٹ کیا ہے, بیکاز نارملی طور پہ جب آپ کو واٹس ایپ کے اوپر ایک ڈیسیجن کی کاپی ملتی ہے PDF تو آپ اس کو ٹویٹ نہیں کر سکتے. سو اس کو ٹویٹ کرنے کے لیے میں نے کسی سے ریکویسٹ کر کے ایک یو آر ایل کریٹ کیا اور اس یو آر ایل کے اوپر میں نے یہ پورا ڈیسیجن رکھا ہے اور یہ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے, اور میں اس کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, یہ فروخ فرید بلوچ صاحب کا جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں اسلام آباد کے, یہ ان کا ڈیسیجن ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 19 جولائی کا ڈیسیجن ہے اور یہ ڈیسیجن کو آپ پڑھیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ناؤ لیٹ می بیسکلی کوئکلی گو تھرو کہ یہ ڈیسیجن ہے کیا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 2 3 پیجز کا یہ بیسکلی ڈیسیجن بن جاتا ہے. 1 2 3 4. اچھا, اب اس ڈیسیجن میں آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے جہاں ان کو آرڈر شروع ہوتا ہے وہاں یہ بتاتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں انہوں نے یہ پری اریسٹ بیل کی اپلیکیشن FIR نمبر 242/23 میں ڈیٹڈ 10 مئی 2023 میں انہوں نے ڈالی ہے بلا 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 سیکشنز کے تحت. اب انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو سیکنڈ پیرا پڑھ کے سناتا ہوں. ایکیوز پٹیشنر جو کہ عمران خان ہے contended یعنی argued that instant FIR is part of the huge chain of false and frivolous criminal cases lodged against him on the behest of political opponent, that he was behind bars at the time of occurrence and his arrest has subsequently been declared illegal by the Supreme Court of Pakistan. Further, that he has been implicated on the allegation of abetment as a tool to tarnish his reputation being head of the largest political party of Pakistan, that the purpose behind lodging the aforementioned cases, including the case in hand, is to humiliate and torture him. اب وہ لوگ جو انگلش سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں ان کے لیے بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ میرے خلاف جو کرمنل کیسز دیے یہ فریولس ہیں, فالز ہیں, جھوٹے ہیں, اور یہ میرے سیاسی جو مخالف ہیں انہوں نے یہ کیسز ایک ایسے وقت میں ثابت, میں تو جیل میں تھا, میں وہاں سے کیسے کر سکتا تھا, اور مجھ پہ یہ بھی الزام لگا دیا گیا کہ میں اپیٹمنٹ کر رہا تھا حالانکہ میں گرفتار تھا, اور اس کا مقصد میری ساری جو میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں تو میری ریپوٹیشن کو ٹارنش کرنے کے لیے میرے اوپر یہ فالس فریولس کیس جو ہے یہ بنایا گیا ہے, اور اس جو میرا اریسٹ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ایلیگل قرار دے چکی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری سائڈ سے یہ میں آپ کو کیوں پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ چند لمحوں میں آپ کو واضح ہو جائے گا, بیکاز آپ کو پتہ ہے میں لاجک کا دائی ہوں, میں لاجک کو لے کے چلتا ہوں, تو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں لاجک ہے کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ چیز ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جا کے پڑھیں, یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ آپ اس ڈیسیجن کو خود سے جا کے نہیں پڑھیں گے. اب یہ پیراگراف 3 میں وہ لکھتے ہیں جج صاحب, on the other hand learned special prosecutor جو حکومت کی سائڈ سے آئے appearing on behalf of the state has vehemently بہت ہی شدت سے opposed the bail application by submitting that the accused stroke petitioner یعنی عمران خان triggered the violent protest across the country which caused a huge loss of public property. The occurrence was caused directly upon his directions, therefore he deserves no leniency and is not entitled to the extraordinary relief sought for. اب آپ اس پیراگراف 3 کو جب پڑھتے ہیں, اس کو ایبزارب کریں, تو یہی پروسیکیوشن نے, حکومت نے, ریاست نے اپنے پاؤں میں اور سر میں اور اپنی جہاں گولی مار سکتے تھے انہوں نے گولی ماری ہے, بیکاز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پٹیشنر ہے عمران خان, اس نے یہ وائلنٹ پروٹیسٹ کو اکراس دا کنٹری ٹریگر کیا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور یہ سارا کا سارا جو کچھ ہوا ہے یہ ڈائریکٹلی اس کی ڈائریکشنز اور ہدایات اور اس کی انسٹرکشنز کے اوپر ہوا ہے. اس کو کوئی نرمی نہیں ملنی چاہیے, اینڈ ہی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو دی ایکسٹراآرڈنری ریلیف ساٹ فار. اور ایکسٹراآرڈنری ریلیف کیا ہے کہ وہ ضمانت مانگ رہا ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہاں سے امریکہ جانے دیں, مجھے یہاں سے برطانیہ جانے دیں, میں ملکہ برطانیہ کے محل میں جا کے رہنا چاہتا ہوں, مجھے پرائم منسٹر بنا دیں, میرے لیے الیکشن کروا دیں, میرے لیے کچھ کروا دیں, مجھے میری سنڈریلا سے شادی کرا دیں, کچھ کرا دیں میرے لیے. وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ بیل دے دیں
کیونکہ یہ میرے خلاف ایک جعلی کیس بنایا اور اس کو پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف مان رہا ہے. ٹھیک, اب آپ نے دیکھ لیا, اب میں آپ کو صرف لاجک سمجھانا چاہوں. اب جج صاحب کیا لکھتے ہیں؟ جج صاحب لکھتے ہیں آرگومنٹس ہرڈ, ریکارڈ پرسیوڈ, نمبر پیراگراف 5. No provision of penal code has so widely been misinterpreted and misused as the abetment conspiracy has been. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ یہاں پر قانون کی ٹانگیں توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, جتنا زیادہ یہاں قانون کی ایک پروویژن کو اسٹریچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ تو مطلب اس کی نظیر ہی نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گئے ہیں بالکل. In order to establish the abetment, the prosecution has to establish that there was a causal connection. Causal سے مطلب ہے کہ کوئی ایسی تو چیز اس نے کی ہو جس سے کوئی ایسی چیز ہو جس سے کوئی چیز جو ہوئی ہو. کازل کنیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا, آپ نے اچانک ہی کسی کو دھکا مارا, وہ گاڑی کے سامنے آ گیا, تو کاز آپ نے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کر دی, کچھ تو آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہو. سو دی پروسیکیوشن ہیز ٹو اسٹیبلش that there was a causal connection between the abettor's actions and the actual commission of offense. It must be shown that the abettor's instigation and assistance substantially contributed to the commission of crime. یہ بڑا ضروری ہے کہ پروسیکیوشن یہ شو کرے کہ اس نے کوئی اس طرح سے ابیٹ کیا ہے, انسٹیگیٹ کیا ہے, کوئی اسسٹ اس طرح سے کیا ہے کہ اس نے میننگ فل طریقے سے جو کرائم ہوا ہے اس میں اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. In the instant case, اس کیس کے اندر the evidence collected by the prosecution with respect to the so-called abetment is a video statement. اچھا, اب ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ پروڈیوس کی ہے پاکستان کی ریاست نے, the illogic Republic of Pakistan نے, the transcript of which is available on file. Firstly, it does not relate to the particular occurrence. And secondly, یعنی جو ویڈیو پروڈیوس کی ہے اس کا تعلق ان کو پرانی ویڈیو اٹھا کے پروڈیوس کر دی ہوگی. And secondly, it does not carry even a single word which can be taken as the instigation as referred to in section 107 Pakistan Penal Code PPC. Similar is the position of a dozen of tweets. اچھا, tweets بھی ایک 10 درجن اکٹھے کر دیے ہیں. Similar is the position of a dozen of tweets collected by the prosecution. Admittedly, the petitioner was behind bars at the time of occurrence, and it is also absurd to imply that the petitioner himself maneuvered his unlawful arrest from the premises of Islamabad High Court. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے آپ نے بہت سے ٹکر دیکھے ہیں کہ بھئی یہ کس قسم کی بے وقوفی کی بات ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے آپ کو اس نے خود تو اس طرح سے گرفتار نہیں کیا نا, یہ بات ماننے والی نہیں ہے. سو اٹ از آلسو ایبسرڈ, یہ مطلب پاگل پن ہے. یہ اس ایبسرڈ کو میں اس کا پھر ایک ٹرانسلیشن چوتیا بھی ہو سکتی ہے. اب میں چوتیا کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اس کی سیکشل کنوٹیشن ہے, ایبسرڈ چوتیا ہی ہوتا ہے. اٹ از آلسو ایبسرڈ ٹو امپلوائے that the petitioner himself maneuvered his unlawful arrest from the premises of the Islamabad High Court so that he could act upon his so-called secret plan of violence. یہ دیکھیں ایسی بڑی خوبصورت انگلش لکھی ہے جج صاحب کی. میں ایجوکیشن کا بھی متعارف ہو گیا ہوں یہاں پہ, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ admittedly the petitioner was behind bars at the time of occurrence, and it is also absurd to imply that the petitioner himself maneuvered, خود ہی اس نے کر دیا, his unlawful arrest from the premises of Islamabad High Court so that he could act upon his so-called secret plan of violence. It is a ridiculous way to implicate a person in a criminal case which clearly reflects mala fide and ulterior motive on the part of the police and prosecution. No purpose shall be achieved by handing over the person. اچھا, اب یہ میں نے آپ کے سامنے سارا رکھ دیا ہے. Let me come back here. باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں اس چیز کو, جج صاحب نے جو ڈیسیجن لکھا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا, اور میں نے پڑھ کے صرف اس لیے سنایا لائن بائی لائن کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بےہودہ, کتنا ایبسرڈ, اور ایبسرڈ کی ٹرانسلیشن میں آپ کو دیتی ہے, کتنا فضول اور واہیات کیس جو ہے وہ پروسیکیوشن نے بنایا. یہ ہوتا ہے کہ جب دیکھیں there is a lie has no feet to stand upon. جب آپ ایک جھوٹ کی عمارت کھڑی کرتے ہیں, جب آپ دیکھیں, جب آپ ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں, آپ ایک گنبد بناتے ہیں, ایک بہت بڑی بلڈنگ بناتے ہیں جس کے 10 منزلہ منزل, تو آپ کو کوئی اس کی آرکیٹیکچر کے اندر لاجک اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں میں بہت سے پل بنتے ہی گر گئے ہیں, بہت سی بلڈنگز ڈھا گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہونی تھی کہ سریا کتنا ہوگا, کنکریٹ کتنا ہوگا, گارا کتنا ہوگا, سیمنٹ کتنا ہوگا, سینڈ کی کمبینیشن کیا ہوگی, ویٹ کیلکولیشن کیسے کرنی ہے. اور اکثر چونکہ سریا مہنگا ہوتا ہے, جو اسٹیل ہوتا ہے وہ اسٹیل آر سفیشینٹ نہیں ہوتا, فاؤنڈیشن ڈیپ نہیں ہوتی, تو میتھمیٹیکل کیلکولیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور لاجک کیا ہے؟ لاجک اپلیکیشن ہے میتھمیٹکس کی, بایولوجی کی. یہ سب چیزیں جو ہے یہ میتھمیٹکس میں سے الٹیمیٹلی فلو کرتی ہیں. تو یہ جو کیس بنایا ہے پروسیکیوشن نے, اور جو پورا پاکستان کا سیاسی مقدمہ بنایا ہوا ہے بدقسمتی سے, پاکستان کے وائزسٹ پاسبل, دا موسٹ انٹیلیجنٹ لوگ, جو کبھی دنیا میں ان سے زیادہ ذہین لوگ تو پیدا ہوئے ہی نہیں, آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ذہین لوگ ہیں جو پاکستان میں چند لوگ ہیں. تو یہ جو ذہین لوگوں نے پوری جو عمارت کھڑی کی بھی اپنی پالیٹکس کی, آرکیٹیکچر کی, اس کے پیچھے لاجک کوئی نہیں. اس پورے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لاجک کوئی نہیں تھی, اور جب اس کو جج صاحب نے پرسیو کیا تو جیسے ہی اس کے اوپر لاجک کا لینس, اس کا مہذب عطسہ آپ اس کے اپلائی کرتے ہیں, تو یہ دھڑام کر کے سارا کا سارا جو ہے
وہ نیچے آ جاتا ہے. اب ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے آپ کو باقی بھی کیسز جو ہے میں نے آپ کو بتایا, میں اسکرین شیئرنگ کر کے ونس اگین آپ کو بہت ہی کوئکلی میں آپ کو باقی ڈیسیجنز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے جی, یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ جی آئی ٹی فائنڈز عمران کلپیبل میں 9 کیسز, یہ وہ فرحاد علی شاہ صاحب ہیں جن کی جی آئی ٹی کی ڈیٹیل ہے, اس کو بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. یہ میں آپ کو ڈیسیجن دکھاتا ہوں, پی ٹی آئی چیف از سمنڈ ان مرڈر کیس آن 24. یہ وہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں ہے, اور یہاں میں نے جو چیز آپ کو پڑھ کے بتائی ہے اس کو اگر آپ نیچے دیکھ لیں تھوڑا سا. The first hearing of the case was conducted by 2 members, Justice Ijazul Ahsan and Justice Aisha Malik. ٹھیک ہے, جہاں پہ ان کو بیسکلی ریلیف ملی. The second hearing of the case was conducted by a 3-member bench headed by Justice Yahya Afridi. میں نے آپ پہلے ذکر کر چکا ہوں میرے کیا انالیسس ہے, and comprising Justice Mazahir Ali Akbar Naqvi and Justice Musarrat Halali. You know fully well کہ Justice Mazahir Ali Akbar Naqvi's heart is in the right place. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف مسلسل قسم کے آڈیو ویڈیو الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے. مسرت ہلالی نئی جج آئی ہیں, میرا لگتا ہے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو مقصد تھا حکومت اسٹیبلشمنٹ طاقتوں کا وہاں پورا نہیں ہوا. However, now the third hearing is going to be held on Monday before a 3-member bench headed by Justice Afridi. اب جسٹس افریدی صاحب کے ساتھ کون ہے؟ جسٹس نقوی is also included in the bench. ازیرہ مذاق ان کو ایڈ کر دیا گیا ہے, but instead of Justice ہلالی, مسرت ہلالی کی بجائے Justice مظاہر is part of the bench. اب this is serious. کیا عمران خان ریلیف نہیں آئے ہیں؟ یہ قتل میں نے نہیں کیا بھائی, مجھے کس فضول ایبسرڈ قسم کی چیز میں آپ نے پھنسایا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ کے لیول پہ چلے گئے, اس کے آگے کہاں یونائٹڈ نیشن میں جائے گا بندہ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا. لک ایٹ دی میزری آف دی پیپل آف پاکستان. بہرحال, اور وہاں پہ اب یہ بینچ جو بن رہا ہے, مجھے یہ صورتحال خطرناک لگ رہی ہے. ٹھیک, اچھا اب اس کے بعد آ جائیں یہاں پہ, آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ریویو پٹیشن تھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف وہ وڈرا ہو گئی ہے. اس میں صرف ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی تکلیف دہ. The former PTI government had pleaded before the top court. Basically صرف اتنا کہہ لیں کہ the curative appeal was moved on behalf of the President Dr. Arif Alvi, the previous federal government through Secretary Law, former Prime Minister Imran Khan, former Law Minister Dr. Farooq Nazim, former Advisor on Accountability Shahzad Akbar Saab. Irrespective of the merits of the case, of course جج صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی پراپرٹی کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ جو کیوریٹو اپیل اور جو فرسٹ اپیل اور فرسٹ کیس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, ایک بیسکلی یہ لڑائی, یہ فائٹ, یہ جھگڑا پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی حکومت کا ورسز قاضی فائز عیسیٰ کبھی تھا نہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیس تھا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیس بنایا. اس کی آئرنی اور اس کی ٹریجڈی اور اس کا فنی پارٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس میں گندی ہو گئی, عمران خان اس میں گندے ہو گئے, اور الٹیمیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب بار ایسوسیشن ان کی سپورٹ میں کھڑی ہو گئی, نواز شریف ان کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے, اسٹیبلشمنٹ اپنے ارادوں میں اور اپنی اسٹریٹجی میں ناکام ہو گئی, تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے جا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ صلح کر لی. یہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد جو آخری چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ, اور پھر میں کسی اور چیز کی طرف آؤں گا. اس چیز کو آپ دیکھیں, یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جہاں پہ اب یہ پتہ نہیں کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ تو میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, کیونکہ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا. یہ اوپر, ہاں یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ فاطمہ ہے, یہ سونی سی لڑکی جو ہے یہ فاطمہ ہے, اور میں اس کو اس لیے سونی کہہ رہا ہوں, خوبصورت ہے, پیاری لگ رہی ہے, کیونکہ یہ لڑکی نہیں ہے, یہ ایک آرٹیفیشل روبوٹ ہے جس کو کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اوپر فواد حسین صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے. فواد حسین صاحب نے اوپر یہ لکھا ہے, چودھری فواد نے, initially I was actually thrilled to see many channels announcing artificial intelligence anchors, but I realized Pakistani channels are actually confused between digital and artificial intelligence AI anchors I'll mean who do not need script as such and can actually respond according to situations as a natural person will do. Digital anchors on the contrary cannot move an inch from the given script. نیچے جو ٹویٹ ہے وہ فریحہ ٹیلی ویژن اینکر ہیں جو جی این این میں, انہوں نے بڑے فخر سے کہا ہے کہ ہم نے جناب اے آئی پریزنٹر پروڈیوس کر دیا ہے. لیکن فواد حسین صاحب یہ بتا رہے ہیں, چودھری فواد بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اے آئی ڈریون لڑکی نہیں ہے, یہ فاطمہ. اور پہلے ایک بات نوٹ کریں کہ چند دن پہلے جب ہندوستان نے کہ کسی چینل نے ایک لیزا پروڈیوس کی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میں آئی ایس پی آر اور پاکستانی چینلز مل کے فاطمہ اور زینب پروڈیوس کر دیں گے, اور انہوں نے بالکل فاطمہ ہی پروڈیوس کر دی ہے یہاں پہ. پہلی تو یہ بات نوٹ کریں. اچھا, اب دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ جو لیزا ہے جو انڈین چینل کی, یہ سبجیکٹ ٹو ڈیبیٹ ہے کہ وہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنس کی ہے, یہ وہ بھی ڈیجیٹل ہے. لیکن فواد حسین صاحب کے ٹویٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ جو لیزا ہے
وہ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہے، لیکن پاکستانی جو لڑکی ہے یہ ڈیجیٹل کی ہے. یہ مجھے شک یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹلی ہوں گی لڑکیاں لڑکے جو بنیں گے، کیونکہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس والا بھی پاکستانی حکومت اور ریاست ڈرے گی، کیونکہ اے آئی خود سے ملٹی پلائی بھی کر سکتی ہے، اور ان کو شک یہ رہے گا کہ یہ نہ ہو کہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنس ڈریون جو لڑکا لڑکی انہوں نے پروڈیوس کیا ہے وہ کہیں آزادانہ طور پہ سوچنا شروع کر دے. اب یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے گی، لیکن یقین مانیے دس از کوائٹ پاسبل. آج سے بہت سال پہلے جب 1970s 80s کے اندر اوریجنل اسٹار ٹریک کی جو تھیم ہوتی تھی جس میں کیپٹن کرک کا کیریکٹر ہوتا تھا which was the star ship ہوتا تھا، یہ جن لوگوں کو پرانا یاد ہے، اس میں ایک دفعہ ایک ایپیسوڈ ہوئی جس میں کیپٹن کرک لینڈز آن اے پلانٹ جہاں پہ ایک سائنٹسٹ جو ہوتا ہے اس نے آرٹیفیشیل روبوٹس بنائے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت، وہ اپنے لیے ایک لڑکی پروڈیوس کرتا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے اس کی بڑی اوبیڈینٹ ہوتی ہے اینڈ ہی وانٹس دیٹ آرٹیفیشلی کریٹڈ روبوٹ ٹو لو. وہ سائنٹسٹ چاہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے. لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ اینڈ کم بیک. میں نے آپ کو فاطمہ خاصی دیر دکھا دی، اب میرا چہرہ برداشت کریں، فاطمہ کے خوبصورت چہرے کو آپ بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے. تو اس کا جو کیریکٹر ہے کیپٹن کرک کا اسٹار ٹریک اوریجنل جو انٹرپرائز ہے وہ ہے ولیم شیٹنر. I don't know whether William Shatner is alive or not, but William Shatner is a very intelligent character. William Shatner lands on that planet somewhere in the universe, اور جہاں پہ وہ سائنٹسٹ چاہتا ہے کہ وہ لڑکی جو بہت اوبیڈینٹ اور لائل ہوتی ہے، جو اس نے خود کریٹ کی ہوتی ہے، جو روبوٹ ہوتی ہے، جو ہوتی نہیں ہے اصل میں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے. تو وہ بس لائل تو ہوتی ہے، اوبیڈینٹ ہوتی ہے، جس طرح زیادہ تر پاکستانی بیویاں ہوتی ہیں، خاص کر کے کسی صوبے کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن سارا یہ حالات ہے. تو وہ اوبیڈینٹ ہوتی ہے پاکستانی بیوی کی طرح، کیونکہ اس کی ارینج میرج ہوئی ہوتی ہے سائنٹسٹ کے ساتھ، لیکن اس سے محبت نہیں کرتی. لیکن جب کیپٹن کرک وہاں پہ انٹر کرتا ہے with his own poetry and with his own dialogue, with his own verses, with his own personality, that artificial robotic intelligence کی جو لڑکی بنائی ہوتی ہے سائنٹسٹ نے, she falls in love with Captain Kirk. That was what artificial intelligence grow کر سکتی ہے. اب یہ پاکستان کے حالات جو ہیں یہاں تو جو زندہ سلامت لڑکے لڑکی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے اس وقت بالکل ڈیجیٹل طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان کبھی یہ افورڈ کرے گا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ پروڈیوس کرے؟ میرا نہیں خیال، مجھے شک ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. ناؤ جسٹ ایٹ دا لاسٹ پوائنٹ میں تھوڑا سا واپس آ رہا ہوں سیریس چیز میں. جو جج فاروق فرید بلوچ صاحب نے ڈیسیجن لکھا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک مرد حق ہوگا، یعنی اس بدنصیب ریپبلک آف پاکستان میں ابھی ایسے انسان اور یہ ایسے شخص ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے یہ ڈیسیجن لکھا کہ وہ بلوچ ہیں. بائی ڈونٹ نو واقعی بلوچ ہیں کیونکہ نام کے آخر میں بلوچ آتا ہے، یہ نام کے آخر میں بلوچ آتا ہے، یا بلوچ کسی ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں. بٹ ان اینی کیس انہوں نے جو ڈیسیجن لکھا جو اس وقت بہت ایکسٹرا آرڈنریلی بولڈ لگ رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے ڈیسیجن صرف اس لیے پڑھا، مجھے پتا ہے بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ ڈیسیجن پڑھے جائیں، چاہتے ہیں صرف بولتے جائیں. لیکن میں نے ڈیسیجن آپ کو پڑھ کے اس لیے بتایا کہ آپ دیکھیں سمپل لاجک اور منطق میں بلوچ صاحب جو ہیں، جو جج بلوچ ہیں، انہوں نے پروسیکیوشن کا کیس لکھا، عمران خان کے وکیل کی پٹیشن لکھی، اور پھر انہوں نے ججمنٹ میں بتایا کہ کیسے پروسیکیوشن کا کیس پروو نہیں ہوتا. اس کی ان لاجک آپ کھڑے کھڑے دیکھتے ہیں سامنے. کیا وجہ ہے کہ وہ فرحاد شاہ جو ہے اس کو لاجک نظر نہیں آتی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کو نظر نہیں آتی، کسی اور کو نظر نہیں آتی. یعنی ان کو بھی نظر آ سکتی ہے. Why they are so compromised? Why they are so compromised? I mean, this is the question. یہ وہ پینفل، تکلیف دہ، مشکل، انتہائی دردناک سوال ہے جو میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. کیوں نظر نہیں آتے ان کو؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ایک سسٹم کی جب تھنکنگ بن جاتی ہے نا، تو جو ایک عام آرڈنری آدمی ہوتا ہے وہ سسٹم کی تھنکنگ سے اوپر رائز نہیں کر سکتا. وہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اور گریٹ میجورٹی آف ہیومن بینگز اینی ویئر ان دا ورلڈ جو ہیں، جب ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے وہ سسٹم کے اندر ہی چوہوں کی طرح آپریٹ کرتے رہتے ہیں. جس طرح چوہوں کے لیے اگر آپ ایک سسٹم بنا دیں یا زو میں جانوروں کے لیے ایک سسٹم بنا دیں، وہ اس سے اوپر رائز نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں بہت ہی پینفل انسانی تاریخ کی. میں نے کئی دفعہ یہ ایگزامپل آپ کو دی ہے. جو نازیز نے کانسنٹریشن کیمپ بنائے سیکنڈ ورلڈ وار میں، آشوٹس اینڈ دی ادر کیمپس، اس میں جو یہودیوں پہ ظلم کرنے کے گارڈز تھے، جو یہودیوں کو پورے یورپ سے، رشیا سے، جرمنی سے گرفتار کر کے لایا جاتا تھا، ان کے کپڑے اتارے جاتے تھے، ان کو پریزنس کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ تم نے جانا ہے، تم گندے بڑے ہو، تم نے جانا ہے بات کرنے کے لیے، تو کپڑے اپنے اتارو، اپنی انگوٹھیاں اتارو، اپنا زیور اتارو، اپنے گولڈ کے دانت اتارو، اور پھر ان کو ان باتس میں ڈالا جاتا تھا جہاں سے گیس ریلیز کی جاتی تھی دروازے بند کر کے. اور جب وہ اس پوائزنس گیس سے مرتے تھے، وہ کانسنٹریشن کیمپ تھی. اور پھر ان کی لاشوں کو جلا کے، اس میں سے انسانی لاشوں کو جلا کے اس میں سے چربی نکالی جاتی تھی. ان کی ہڈیوں کا الگ استعمال کیا جاتا تھا، ان کے گوشت کا فیٹ جو ہیومن باڈی میں ہوتا ہے اس کو جو ہے
اس کو استعمال کیا جاتا تھا صابن بنانے کے لیے اور چیزیں کرنے کی. تو یہ جو کانسنٹریشن کیمپس کے اندر انڈسٹری تھی ظلم کی, ٹرینی کی, جبر کی, انسان کے اوپر بربریت کی جو یہ تھی, جو چنگیزیت تھی, اس چنگیزیت کو رن کرنے والے زیادہ تر بھی یہودی ہی تھے. وہ گارڈز, ان کو کیپو کہتے ہیں, KAPO, کیپو کہتے ہیں. اب اس کیپو کے پورے ماحول کے اندر ایک ایسی انڈسٹری کا کلچر کیا تھا, اس انڈسٹری کے اندر ایکسیپٹنس کس چیز کی تھی, قبولیت کس چیز کی. قبولیت یہ تھی کہ یہاں یہودی قیدیوں کو لایا جائے گا, یہودی قیدیوں کو یہاں جلایا جائے گا, جلانے کے بعد ان کی لاش سے چربی استعمال کی جائے گی. وہاں کتنے لوگ تھے جو ہوں گے جنہوں نے کوشچن کیا ہوگا کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہم نہیں کر رہے, وہ کوشچن نہیں کر سکتے ہوں گے. ان میں سے جو جج فروخ فرید بلوچ کی طرح جو ہے اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, یہ ہم یہودی یہ ہم نہیں کر سکتے, اس کو بھی پھینکتے ہوں گے کانسنٹریشن کیمپ میں, اس کو بھی مارتے ہوں گے, بیکاز باقی سارے سوچ سمجھ نہیں رکھتے تھے, وہ زومبیز بن چکے تھے. Inside the longitude of Pakistan, in the illogical republic of Pakistan, پاکستان کا پورا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ اسی طرح سے ایک کانسنٹریشن کیمپ کے گارڈز میں بدل چکا ہوا ہے. اس کو سوچیں ذرا, اس کو کہ اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم اس تاریخ کے جبر سے نکل سکیں. تھینک یو.